ले जी मेरे पाकिस्तानियों, आखिरकार वो डीएनए रिपोर्ट आ गई जिसका पूरी कौम को बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार था। यानी उन्हीं दो गैर मुल्की औरतों की डीएनए रिपोर्ट जिनके ऊपर जुल्म और सफाकियत के पहाड़ तोड़े गए हैं। यानी कि पाकिस्तान की बिगड़ी अशराफिया के बच्चों ने जिनके साथ रेप किया, अगवा किया और ऐसे ऐसे काम किए कि सुन के आपके कानों से धुआं निकल आए। ये रिपोर्ट क्या कहती है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले वो बयान मैं आपको बताता हूं जो उन्होंने पुलिस के सामने रिकॉर्ड करवाया। वो बयान तो तकरीबन 1 घंटा और 7 मिनट का है, जो कि आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में शाहजेब खानजादा ने भी उसके चंद चीदा चीदा पॉइंट बताए हैं। मैं भी कोशिश करता हूं ताकि चंद चीदा चीदा पॉइंट आपको समझा सकूं कि इन्हें कैसे वर्गलाया गया, इन्हें कैसे लाया गया, इनके साथ क्या क्या किया गया, कितने पैसे लिए गए, तो फिर वो किस तरह भागने में कामयाब हो गई। खुदा की कसम, जब आप सुनेंगे आपके कानों से धुआं निकल आएगा। आपको शर्म आएगी कि इस तरह के लोग आपके ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। इस घटिया इंसान ने, जो कि इस डार खानदान का नवासा है, सिंगापुर के अंदर इन औरतों से मुलाकात की। अब वो मुलाकात कैसे की गई ये एक लंबी स्टोरी है, लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। उनको ये लालच दिया गया कि हम आपकी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, और क्रिप्टो का जो वजीर है वो मेरा मेरा रिश्तेदार है। वहां इसने ये रिश्तेदार जाहिर करवाया और कहा कि ये देखिए मेरी उसके साथ तस्वीरें हैं। अब क्रिप्टो का वजीर कौन है? इसहाक डार साहब का बेटा अली डार। उनको ये कहा गया कि हम आपकी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, आपको इतना प्रॉफिट होगा, और ये वो सारे मामला। फिर उनके वीज़ों का इंतजाम किया गया, उनको पाकिस्तान में लाया गया। पाकिस्तान में लाने के बाद इस्लामाबाद के मैरियट होटल में ठहराया, फिर लेके गए घूमने, फिर वापस, फिर नथिया गली, फिर वापस। ऐसे कोई तकरीबन उनको 8-10 कंपनियां दी ट्रस्ट बनाने के लिए। फिर एक दिन क्या हुआ कि इसने कहा कि मेरी खाला की साल गिराया, कुछ शमीम उसका नाम था, उसके लिए केक लिया और कहा कि हम लाहौर जाएंगे। और रास्ते में चिल मारते गए, कोई शॉपिंग हो रही है, कोई कुछ हो रहा है। केक भी लिया, उस केक के ऊपर नाम भी लिखवाया। जब उस घर के अंदर पहुंचे जहां पे ये बताया गया कि साल गिराया, तो उन लड़कियों का कहना कि वहां कुछ नहीं था। एक खाली घर था लाहौर में, डबल स्टोरी घर था, नया घर बना हुआ था, और ऐसे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल घर किसी ने लेके उसको फर्निशड करवाया। आप सुनते जाइएगा कि ये आपके कौम के पैसे से और आपके मुकद्दर से, आपकी किस्मत से किस तरह खिलवाड़ करते हैं इस अशराफिया के बिगड़े हुए बच्चे, और इनके किस तरह के चौंचले हैं, ये क्या देखते हैं, इनके किस तरह के माइंड सेट हैं। फिर लानत भेजना उनके ऊपर जिन्होंने अपने जहाज देके इनको अपने मुल्क में लाए। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यहाँ वहां ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वहां कुछ इस तरह की खाने पीने की चीजें और ड्रिंक्स वगैरह पड़ी हुई थी। उसने कहा कि हम इस बात के ऊपर सोच रहे थे कि ऐसा क्या है। अभी सोच ही रहे थे कि 3-4 बंदे राइफलों के साथ घर में दाखिल हुए। यानी कि अब देखिएगा कार्रवाई कैसे डाली जा रही है। फिर वो दाखिल हुए। एक रात, 2 रात, एक लोग आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 जा रहे हैं, रजाडार जा रहा है, रजाडार आ रहा है। कभी इस सारे मामले में क्या हुआ कि उन लड़कियों का अगवा किया गया। पहले 2 से 3 दिन तक उनको डराया गया, धमकाया गया, उनके साथ नाजेबा हरकत की गई। अभी तक मामला नाजेबा हरकत के ऊपर रुका हुआ है। उनको अगवा किया गया कि इतने पैसे दो। ये मामला गालबन $5 लाख से शुरू हुआ और $20 लाख तक गया। बढ़ाते गए, पैसे बढ़ाते गए, उनके ऊपर तशद्दुद करते रहे, उनके साथ नाजेबा हरकत करते रहे। अभी रेप का मामला नहीं आया, वो बाद में आएगा, जरा वो सुनिएगा कि इन्होंने किया तो क्या किया। दोनों औरतों को बांधा हुआ था, उनके पीछे हाथ बांधे हुए थे, और उनको धमकियां दे रहे थे कि हम जो है वो आपको मार देंगे अगर आपने पैसे ना दिए। बार बार फोन के ऊपर किसी बॉस के साथ गुफ्तगू कर रहे थे कि अब ये हो गया, अब वो हो गया। इस सारे मामलात में अली डार कहाँ गया किसी को कोई पता नहीं है कि वो कहाँ गया। वो अपने मुंह को लपेट के वहीं पे आ गया, या अपना वो बैठ गया, वो साइड पे चला गया, या उसने क्या किया। आप देखें कि इन लोगों के ताल्लुकात किन लोगों के साथ हैं, और ये पैसे के लिए कितने गिर सकते हैं। क्या रकम है? इतनी रकम तो ये रोजाना मेरा ख्याल है उड़ा देते होंगे। हराम की कमाई है ना। लेकिन जब लत लग जाए ना हराम की, तो फिर आप भूल जाते हैं कि ये कम है या ज्यादा है। फिर आपको सिर्फ चाहिए जो भी है, क्योंकि ज़ाहिर है अली डार ने उनका पूरा टेवा तो लगा लिया था ना पहले कि ये कितनी बड़ी सामी है, कितना कि इनसे पैसा निकलेगा। पूरी रिपोर्ट तो पहले उनको दे दी होगी। 3-4 दिन तक ये मामला चलता रहा। जब 3-4 दिन हो गए, थोड़े रिलैक्स हो गए, पैसे भी ले लिए, तो फिर उनके साथ लिमिट क्रॉस करनी शुरू कर दी। उनसे सवालात पूछे गए कि क्या पहले आपने ये काम कभी किया, उस काम की तरफ जिसकी तरफ मैं आपका इशारा कर रहा हूँ तुमने किया? तो उन किसी ने, एक ने कहा कि मैंने किया, एक ने कहा मैंने नहीं किया। फिर हर रात 2-2, 3-3 बदल बदल के लोग आते रहे और उनके साथ रेप करते रहे। वो चीखती रहीं, वो चिल्लाती रहीं, लेकिन किसी ने उनकी ना सुनी। सिर्फ रेप ना किया, उनके ऊपर तशद्दुद किया, ज़बरदस्ती रेप किया। बल्कि बताया जा रहा है कि उनमें जो एक औरत है वो अपने पीरियड्स में थी, उसका भी ख्याल नहीं किया गया, और गलत तरीके से। अब मैं इन बातों को इतना खोल नहीं सकता कि कम्युनिटी गाइडलाइन का इशू है, लेकिन आपकी समझने के लिए। अब इनमें अली डार साहब कहाँ हैं किसी को कोई पता नहीं। वो आता है, आके उनको कहता है कि हाँ जी मेरी बॉस से बात हो गई है, अब हमने इतना पैसा देना है, हम अपने इतना देना है। यानी कि उनको मुतमईन करके रख रहा है। और वहां क्या हो रहा है, हर हर रात में 2-2, 3-3 बंदे आ रहे हैं बदल बदल के,
اور وہ ان کے ساتھ ریپ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے یار، غیر ملکی لوگ ہیں، وہ ان کے ٹرسٹ کے اوپر آئے ہیں، یہ ان سے پیسہ بھی لے رہے ہیں، ان کے ساتھ ریپ بھی کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں ذرا تو سوچو، ابھی رپورٹ باقی ہے، ذرا سوچو کہ یہ آپ کے اوپر جو مسلط لوگ ہیں، یہ خدا کا عذاب نہیں ہے؟ اور یہ ان کو مسلط کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے جرنیل۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ فارمولہ کبھی اپنے آپ کے اوپر اپلائی کر کے دیکھو، ہم سب ماؤں بہنوں اور بیٹیوں والے ہیں، کیا کیا تکلیف ہمارے اوپر گزرے گی۔ ان عورتوں کے ساتھ 6-7 دن کے اندر وہ کچھ کیا گیا کہ وہ چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ چیزیں صرف آپ نے ظاہر ہے، ہم سب نوجوان ہیں، سب ہم اپنے موبائل میں سائٹس پہ گند دیکھتے ہیں، وہ صرف آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح زبردستی کی گئی، جتنی دیر کی گئی، جو کھا پی کے کی گئی، وہ عورتوں نے پولیس کے سامنے سارے بیان دیے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں، مجسٹریٹ کے سامنے ان کا 164 کا بھی بیان ریکارڈ کروایا، بعد میں وہ علی ڈار نکلا لے کے، راستے میں پاسپورٹ اور شاپ اور یہ وہ ساری چیزیں جو بھی ہوئیں وہ میڈیا کے اوپر بہت کور ہو چکی ہیں۔ آخرکار وہ اپنا بیان دے کے اور چلی گئیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ان کا نواسا ہے نا، اس کو بچانے کی کوشش کیسے کی جا رہی ہے۔ اب کس طرح اس کو جیسے مکھن سے بال نہیں نکالتے، اب اس طرح یہ اپنے بچے کو نکالیں گے، اور اب اس کے لیے کیا کاروائی ڈالی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اب جو ڈی این اے رپورٹ آئی ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس میں 3 لوگ ملوث ہیں یہ سارا ریپ کرنے میں۔ اب یہ بھی خبر بتائی، ابھی ان کے نام نہیں کھولے گئے، اب یہ بھی خبر بتائی جا رہی ہے کہ ان 3 لوگوں میں ان کے کہنے کے مطابق کہ رضا ڈار شامل نہیں ہے۔ ظاہر ہے رپورٹ بنانے والے یہ، رپورٹ شائع کرنے والے یہ، سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ اب اس سارے معاملے میں اپنے اس نواسے کو بچانے کی تیاری کس طرح ہو رہی ہے کہ آج ہمارے ڈی آئی جی آپریشن صاحب، یہ جو شریف خاندان کے چہیتے ہیں، یہ جناب اے آر وائی کے اوپر آئے انٹرویو دینے کے لیے، وہ ماریہ میمن کے پروگرام میں۔ تو اس نے ماریہ میمن نے یہ سوال کیا کہ ڈی آئی جی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اس میں تو جو رضا ڈار ہے اس کو وکٹم بنایا گیا ہے کہ وہ بھی ساتھ میں اغوا ہو گیا، اس کو بھی، اس کے اوپر بھی انہوں نے تشدد کیا اور یہ وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی بالکل، ہم یہی تفتیش کر رہے ہیں، کیونکہ ان عورتوں نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ رضا ڈار جو ہے وہ وکٹم میں آتا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ دیکھا اب کیوں ان لڑکیوں کو نکالا گیا، کیوں بیان لے کے ان کو زبردستی ملک سے باہر بھیجا گیا، کس طرح بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب کیا ہوگا کہ یہ جو ڈی این اے رپورٹ آئی ہے، اس میں جو 3-4 لوگ ہیں وہ پھٹے پہ چڑھا دیے جائیں گے۔ پھٹے پہ کیا چڑھیں گے، وہ جیل میں چلے جائیں گے، بچا ان کو بھی لیا جائے گا، لیکن اپنے بیٹے کو وکٹم بنا کے باہر نکال لیا جائے گا۔ وہی جو اس سارے کام کا سرگنا تھا، جو کرنے والا تھا، جو ان کو لے کے آیا، ٹرسٹ دیا کاروبار کے لیے، یہاں ان کے حوالے کیا، پیسے دلوائے، واپس ایئرپورٹ پہ چھوڑا، جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس کو جناب یہ نکال لیں گے باہر، یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں۔ اور رہی بات کہ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ڈار کو جرنیل گندا کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پھنس جائے، کچھ نہیں ہوگا۔ ان سب کے مفاد ایک ہیں، یہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور صلح کر لیں گے، کیونکہ سب کے سب لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کو۔ ان کا مقصد صرف ایک ہے، جب تک ان کا مقصد ایک ہے نا، یہ آپس میں لڑ نہیں سکتے، الگ نہیں ہو سکتے۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح پورے کیس کو خراب کیا گیا، کس طرح اپنے کیس کے اندر سے اپنے نواسے کو علیحدہ کیا جا رہا ہے، اس کو مکھن میں، جیسے مکھن سے بال نہیں نکالتے ویسے نکال رہے ہیں، اور باقیوں کو بلی کا بکرا بنا رہے ہیں، اور بچا ان کو بھی لیں گے۔ خدا کی قسم، یہ تمہارے جرنیل جو تمہارے اوپر جو لوگ انہوں نے مسلط کیے ہوئے ہیں نا، یہ اس قدر گھٹیا ہے کہ ہمارے پاس وہ گھٹیا کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ لوگ تمہاری قسمتوں کا فیصلہ کر رہے ہیں، ذرا دیکھو۔ اور یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے، یہ لوگ کس طرح لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ اب آپ، میں کیا کہوں ان لوگوں کو جو کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں۔ قسم خدا کی، اگر کوئی انصاف اور قانون ہوتا تو عوام سی سی ڈی ہوتی۔ اب آ گئی بات سی سی ڈی کی، تو وہ منہ میں چھولے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا لگے، ان کو جو اوپر سے آرڈر ملے گا وہ کر دیں گے۔ کوئی ماچھی، کوئی مراسی، کوئی کمی کمین پکڑا جائے گا، اس کے نیفے میں پستول بھی چلا دیں گے، اس کو پار بھی کر دیں گے، ہاف اور فل فرائی بھی کر دیں گے۔ لیکن اب پورے میڈیا کے اوپر خود فل فرائی ہو رہے ہیں، لیکن شرم نہیں آ رہی۔ اگر اتنی سی بھی غیرت ہوتی نا، تو وہ کہتا کہ بھائی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے تو پلے ہی کچھ نہیں رہا، میں نے تو یہ اسی چیز کے اوپر آیا تھا کہ میں نے کرائم کو ختم کرنا ہے، اور جو کرائم کرنے والے سرگنائے ہیں اب ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور سب کے سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، مجھے اس پاکستان کی قسمت کے اوپر رونا آتا ہے، اور اس عوام کی غلامی کے اوپر رونا آتا ہے کہ دیکھو تم نے غلامی قبول کی، اب تمہارے اوپر کون کون سے لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں۔ چلیں چھوڑ دیں یہ معاملہ، ہم سوشل میڈیا کے اوپر اس کو سلو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ دوسری خبر جناب، کہ کشمیر والوں کو آج جنگل کے بادشاہ نے دھمکی لگا دی ہے کہ میں جناب برداشت نہیں کروں گا یہ جو غیر ملکی ہاتھ ہے آپ کے پیچھے۔ ابھی کس کس کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے بے؟ کشمیریوں کے پیچھے بھی آ گیا، پختونوں کے پیچھے بھی آ گیا، بلوچوں کے پیچھے بھی آ گیا، جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کے پیچھے بھی آ گیا۔ یہ کون سا غیر ملکی ہاتھ ہے؟ اگر ہر ایک کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے تو پھر ڈوب نہیں مرنا چاہیے آپ کو؟ کس نے روکنی ہے غیر ملکی ہاتھ میں؟ کوئی غیر ملکی ہاتھ نہیں ہے، شرم کرو۔ یہ لوگ اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں کشمیر والے؟ کیا مانگ رہے ہیں پنجاب والے، یہ پی ٹی آئی والے؟ کیا مانگ رہے ہیں بلوچ، وہ پہاڑوں پہ چڑھے جو ہیں ان کو نکال کے؟
کیا مہرنگ بلوچ کیا مانگ رہی تھی؟ یہی مانگ رہی تھی نا کہ ہمیں ہمارا حق دو. کشمیر والے بھی یہی مانگ رہے ہیں نا. پچھلے 3 سال سے تحریک انصاف کیا مانگ رہی ہے؟ عمران خان کیوں جیل کے اندر ہے؟ لوگ ملٹری کسٹڈی میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ سب پیچھے ہاتھ ہے. ابے عوام کو چیز سمجھتے ہو کیا سمجھ رکھا تم نے عوام کو کہ اتنے بڑے مطلب 25 کروڑ عوام بے وقوف ہے اور آپ سمجھدار ہو، سارے کے سارے غدار ہیں اور شریف زرداری خاندان اور آپ جو ہے آپ ہی محب وطن ہیں. کب تک یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے ہیں اپنے نوجوانوں کو، اپنے لوگوں کو؟ دنیا میں کوئی ایک مجھے جرنیل بتاؤ جو اپنے لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتا ہو. کوئی ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن ہمارا ہے جو بانٹ رہا ہے، وہ سب کو غدار کہہ رہا ہے. اس کی نظر میں سارے کے سارے غدار ہیں اور کہتا بس ختم کر دو ان سب کو. ابے کب تک اتنی نفرتیں پال رہے ہو؟ کبھی ان کو بچا پاؤ گے؟ کتنی دیر تک بندوق کے زور کے اوپر؟ وہ ہمیں آپ اسٹوریاں سناتے تھے، جانتے ہو وہ جی سری نگر میں یہ ہو گیا، انہوں نے انڈیا نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا، ایسے. ابے کیا کر دیا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کیا ہوگا جو آپ کر رہے ہو. لیکن میں کہتا ہوں کہ کریں تو کیا کریں، کس کو کہیں؟ یہ ہمارے ہیں اور ہمارے ہی ٹیکس کے پیسے سے چلتے ہیں اور بندوق بھی ہمیں دکھاتے ہیں. چلے اس عوام کے اوپر رہنا بھی یہی چاہیے، یہ ڈیزرو کرتی ہے عوام. اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ عمران ریاض نے کل ایک بیان دیا لندن کے اندر، وہ کشمیریوں کے احتجاج میں. 2-4 منٹ کا بیان ہے، سننے والا ہے. عمران ریاض جب بولتا ہے نا تو پورے جذبات سے بولتا ہے. سچا بندہ جب بولتا ہے پھر اس کی آواز میں تڑپ بھی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ غلام تم ہو، ہم نہیں، ہم عوام ہیں، ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں. یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہو یہ آپ نے نہیں بانٹنے، یہ ہم نے بانٹنے ہیں. ہم نے فیصلہ کرنا کہ کون ہمارے ساتھ لائل ہے. ملک کیا ہوتا ہے؟ عوام. عوام کیا ہوتی ہے؟ ریاست. اور یہ تو کہتے ہیں کہ ریاست ہم ہیں، یہ جو ہمارے وردی والے بھائی ہیں ان کی نظر میں ریاست یہ ہے. عوام کی کوئی ویلیو نہیں، ان کا ووٹ، ان کی سوچ، ان کی رائے وہ کچھ نہیں ہے. وہ جائیں بھاڑ میں. یہی چند اوپر بیٹھے ہوئے 5-7 جرنیل یہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست ہیں. اور عوام فیصلہ تو عوام کرے گی نا. تو صحیح کہا نا عمران ریاض نے کہ ہم فیصلہ کریں گے کون غدار ہے کون نہیں. کوئی جرنیل تھوڑی کرے گا. آپ تو ملازم ہو، 2-3 سال مدت پوری کرو گے چلے جاؤ گے، تو آپ عوام کو غدار بناتے پھرتے ہو یار. صحیح کہا تھا عمران ریاض نے کہ وہ بندوقوں والے تھے جو پہاڑوں پہ چڑھ گئے. ہم لوگ پہاڑوں پہ نہیں چڑھیں گے، ہم بولیں گے اور ہمارا بولنا ان کو تکلیف دیتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی جو بولنے والا ان کی ویڈیوز کو اٹھاؤ، شیئر کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو. یہی آپ کا حق ہے. ہماری آواز ان کو تکلیف دیتی ہے اور تکلیف پہنچنی چاہیے کیونکہ یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ کریں گے ان کو ایکسپوز. آپ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. کشمیر میں جس طرح چیزوں کو مینج کیا جا رہا ہے، جس طرح راستے کھودے گئے ہیں، جو ہے نا سڑکیں بند کی گئی ہیں، وہ بیان نہیں ہو سکتی. لیکن کیا کریں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ وقت صدا نہیں رہے گا. آخر میں ہم بات کرتے ہیں ایران کی کہ ایک طرف جب مجتبیٰ خامنہئی کا جنازہ ہو رہا تھا تو عوام یہ نعرے لگا رہی تھی کہ ہمیں بدلہ چاہیے، ہم آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کا بدلہ لیں گے. اور ایران نے یہ اعلان بھی کیا کہ ہمارا منصوبہ 2 سال کا، 5 سال کا، 8 سال کا، جتنے کا بھی ہوگا، ہم جنہوں نے یہ کام کیا ہم ان سے بدلہ ضرور لیں گے. اور اب ایران جس راستے پہ چلا ہوا ہے نا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کام ہوگا، یہ کانٹ ہوگا. ایران نے منصوبے باڑ دیے ہیں سارے کے سارے. وہ جو بڑی طاقتیں، سامراج، گریٹر اور یہ وہ سب کچھ تھا نا، وہ بڑھ چکا ہے ہمیشہ کے لیے. میں تو کہتا ہوں یہ عرب ممالک یقین کریں، ایران کا شکریہ ادا کریں کہ درمیان میں آ گیا، وہ لڑ پڑا، ورنہ چبا کے کھا جاتے یہ سب کو. کسی کو کیا پرواہ تھی؟ چڑے نہیں ہوئے تھے یہاں، اڈے بنے ہوئے تھے، ان کی مرضی چلتی تھی. لیکن اب دیکھیں، اب خود بھی گلف کنٹریز اپنی آپ کو آزادی محسوس کر رہے ہیں. لیکن کیا کریں، جب بندہ غیرت اور ایمان کے سودے کر لے تو پھر آزادی نعمت نہیں لگتی. آزادی نعمت تب لگتی ہے جب بندے کو یہ پتا ہو کہ آزادی ہے کیا اور غلامی ہے کیا. لیکن ایران نے جو کر دیا، وہ آیت اللہ خامنہئی نے شہادت دے کے اس فتح کو جو ہے نا وہ لکھ دیا تھا، دیوار کے اوپر تھا. لیکن کچھ لوگ غلط سوچ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہو گیا اور کر کے دکھایا. ویلاگ مکمل ہے، لیکن آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان ویڈیوز کو اٹھائیں، شیئر کرتے جائیں اور آواز اٹھاتے جائیں. آپ کی شیئر کرنا، آواز کے ساتھ آواز ملانا، یہی ہماری کامیابی ہے. اور انشاءاللہ ہم منزل کے اوپر پہنچیں گے، ان جرنیلوں کی غلامی سے نکلیں گے.